बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। जो हालात मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, इससे मुतालिक इतना ही कह देना काफ़ी है कि ये हकीकत पर मबनी है। ये वारदात खुद मुझ पर गुजरी है और इसके जुजियात मेरे जहन में आज भी ताज़ा हैं, जैसे कल की बात हो। हालांकि इस वाक़े को पूरे 20 साल बीत चुके हैं। इन 20 सालों के तवील अरसे में मैंने सिर्फ एक आदमी को अपनी ये सच्ची आप बीती सुनाई थी, क्योंकि इसे बयान करते हुए एक सनसनी मेरे जिस्म में दौड़ जाती है और रुआं रुआं खड़ा हो जाता है। इस सिलसिले में आपसे फ़कत इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो भी नताइज आख़ज़ करें अपने तक रखें, इन्हें मुझ पर ठोंसने की कोशिश हरगिज़ न कीजिएगा। मैं कोई तौज़ीह या तशरीह सुनने के लिए तैयार नहीं, ना ही मुझे दलीलें कायल कर सकती हैं। इस वाक़े के बारे में मेरा जहन क़तई साफ़ है, अपने हवास की दुरुस्तगी पर यकीन है और जो फ़ैसला मैं कर चुका हूँ इस पर ही कायम हूँ। तो सुनिए, ठीक 20 साल पहले की बात है। क्राउस के शिकार का मौसम ख़त्म होने में सिर्फ 3-4 दिन बाकी थे। क्राउस एक यूरोपी परिंदा है। मैं अपने बंदूक लिए सारा दिन शिकार की तलाश में फिरता रहा, मगर कोई ख़ास कामयाबी न हुई। मशरिक़ से आंधी आने का इम्कान था। दिसंबर का महीना और मकाम इंग्लिस्तान में इंतहाई शुमाल में वसी इलाका था, जो बिल्कुल उजाड़ और बंजर है। सफ़ेद सफ़ेद परों के मानंद बर्फ़ के नरम गाले गिरने लगे, जो बबूल जैसी हीदर की झाड़ियों में फूलों की तरह अटकते जा रहे थे। ये बर्फ़बारी किसी शदीद तूफ़ान की आमद का ऐलान थी। धुंध ने शाम से पहले ही मलगजा धुंधलगा चारों तरफ फैला दिया था और इस धुंध में घर का रास्ता मैं भूल गया था। वो समा, वो माहौल और मैं तन्हा। तसव्वुर कीजिए कि मेरी क्या हालत होगी। एक इज़्तिराब और परेशानी के आलम में आंखों के सामने हाथ का छज्जा सा बनाए राह तलाश करने की कोशिश कर रहा था, और तारीकी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। औदे रंग के कलर ज़मीन पर छोटे छोटे टीले की तरह उभरे हुए थे, जिनका सिलसिला तकरीबन 10-12 मील तक चला गया था। न कहीं धुएं की रमक, न कहीं खेती बाड़ी का निशान, न आदमज़ाद। हर तरफ भू का आलम और सुनसान बयाबान। बार बार इर्द गिर्द देखता था कि कहीं कोई पनाह लेने की जगह नजर आ जाए, मगर तौबा कीजिए, इसका गुमान भी अबस था। मैं सुबह नाश्ता करते ही घर से निकल खड़ा हुआ था और अब तक एक दाना भी मुंह में नहीं पड़ा था। भूख, प्यास, थकान और घबराहट ने मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया था, मगर ज़ौफ़ और नकाहत के बावजूद मैं बंदूक कांधे पर रखे बोझल कदमों से आगे ही आगे जा रहा था। शायद कुदरत को मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त और सब्र का इम्तिहान मंजूर था कि मौसम की शिद्दत में इजाफा करने के लिए हौसला शिकम तेज़ी से बर्फबारी होने लगी। सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और रात सर पर आ गई। मेरी बेबसी का ये आलम था कि तारीक आसमान की तरह मुस्तक़बिल भी स्याह मालूम होने लगा था। कहीं उम्मीद की कोई किरण दिखाई न देती थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मैं सहराए मौत में आ गया हूँ। अब बच के निकलना नामुमकिन है। उस रूह फरसा ख्याल के साथ ही मेरी आंखों के सामने अपनी बीवी की मासूम सूरत आ गई। दिल और भी बोझल हो गया। वो बहुत भोली भाली थी, क्योंकि फ़कत 4 महीने तो अभी हमारी शादी को हुए थे। हमारे सीने में अरमानों से भरे बहुत से ख्वाब थे और इतनी जल्दी दायमी क़यामत से कम थी। मैं जब भी घर से निकला तो उसने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे जल्दी लौट आने का तकाजा किया था, और मैंने उसे पक्का यकीन दिलाया था कि रात होने से पहले ही घर पहुंच जाऊंगा। मैं सोचने लगा कि उस बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। उसके दिल में कैसे कैसे वसवसे पैदा हो रहे होंगे। वो इस रेंगती हुई रात में न जाने कब तक खड़ी मेरी राह तकती रहेगी। उसका नाजुक दिल अकेले में हौल रहा होगा। कैसी मनहूस खड़ी थी जब हमने मौसम ख़ज़ा इस पहाड़ी इलाके में गुजारने का प्रोग्राम बनाया था। अब मैं यहाँ मीलों तक फैली तारीख और सुनसान वसतों में भटकता फिर रहा हूँ, और वो बदनसीब एक दूर अफ्तादा गाँव के बेरौनक सराय में मेरी वापसी की आस लगाए बैठी है। अपनी रफ़ीक़ हयात का ख्याल ही वो क़ुव्वत बख्श तसव्वुर था जिसके सहारे थकन से चूर चूर होने के बावजूद इस उम्मीद में आगे बढ़ रहा था कि शायद ऐसा ठिकाना मिल जाए
جہاں تھوڑا بہت کھانا اور چند لمحے کا آرام میسر ہو۔ پھر تو میں آدھی رات سے پہلے پہلے اپنی فکر مند بیوی کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ کاش کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، مگر کوئی امید بر نہیں آ رہی تھی۔ رات گہری اور ڈرونی ہوتی گئی، برف باری مسلسل ہو رہی تھی اور انجانے راستوں پر میں چلا جا رہا تھا۔ بارہا میرا دل گھبرا جاتا، دہشت طاری ہونے لگتی اور میں بے اختیار مدد کے لیے زور زور سے پکار اٹھتا، مگر کہیں سے کوئی جواب آنے کے بجائے میری ہی آواز رات کے سناٹے میں دیر تک گونجتی رہتی اور ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا جاتی۔ آخر یہ تکلیف دہ اذیت ناک احساس پیدا ہونے لگا کہ اس بھیانک کالی رات میں چلتے چلتے میں موت کی تاریک وادی میں اتر جاؤں گا۔ مجھے ان راہ گم کردہ مسافروں کی المناک داستانیں یاد آ گئیں، جو اس طرح برف باری میں جائے پناہ نہ پا کر برف پر گرے اور موت نے انہیں اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ میں نے خود سے سوال کیا، تم آخر کب تک چلتے رہو گے؟ وہ لمحہ قریب ہے جب آزاد چلنے سے جواب دے جائیں گے، قوت برداشت سلب ہو جائے گی اور عزم و استقلال ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت موت کا بھوکا افریت تمہیں دبوچ لے گا، تم چپ چاپ اس کا نوالا بن جاؤ گے۔ ان بھیانک خیالات کی یورش سے بچنے کے لیے میں پرزور سے چلانے لگا۔ میری آواز ویسی ہی دردناک تھی جو ایک ڈوبتے ہوئے آدمی کے حلق سے نکلتی ہے۔ ایک لمبی ہانک لگا کر میں غور سے سننے لگا کہ کسی طرف سے جواب آتا ہے یا نہیں، اور میرا دل دھڑک اٹھا جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہیں دور، بہت دور سے کسی نے میری پکار کا جواب دیا ہے۔ نہ جانے وہ فریب سماعت تھا یا میری صدائے بازگشت۔ واقعی اس صحرائے بے قرار میں کوئی دور متنفس بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے حقیقت کی جستجو میں پے در پہ صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں، اور خوشی کی کوئی حد نہ رہی جب اتاہ تاریکی میں حد نظر پر مدھم سی روشنی کا ایک ننھا سا ہالہ ابھرتا اور ڈوبتا دکھائی دیا۔ میں اپنی پوری قوت سے اس روشنی کی طرف دوڑا جو دھیرے دھیرے قریب تر اور روشن تر ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ میں ایک بوڑھے آدمی کے سامنے جا کھڑا ہوا جس کے ہاتھوں میں لالٹین تھی۔ سب سے پہلا فقرہ جو بے اختیار میرے منہ سے نکلا وہ یہ تھا، شکر ہے خدا کا۔ بوڑھے نے لالٹین اوپر اٹھائی، تیوری چڑھائی، آنکھیں مچ مچاتے ہوئے میری صورت دیکھی اور جلے بھنے لہجے میں قرا کر بولا، کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، تمہارے ملنے کا بابا۔ میں اس خیال سے ڈرنے لگا تھا کہ کہیں برف میں دفن ہو کر مر ہی نہ جاؤں۔ کیا حرج تھا، یہاں تو آئے دن یہ ہوتا ہی رہتا ہے، لوگ مٹی کے ڈھیلوں کی طرح برف میں دبے رہتے ہیں۔ اگر قدرت نے تمہارے مقدر میں بھی اس طرح مرنا لکھ دیا ہے تو کون روک سکتا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ مجھے بوڑھے کی اس بے رخی اور شق القلبی پر حیرت ہوئی اور افسوس بھی، تاہم میں نے زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، محترم، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو اب ہم دونوں ہی برف میں دب کر مریں گے۔ مجھے قدرت کے فیصلے سے انکار نہیں، مگر تمہارے بغیر ہرگز نہیں مروں گا۔ اچھا تو یہ بتا، یہاں سے ڈولڈنگ کتنی دور ہوگا؟ بھلے سے 20 میل ہوگا، کچھ کم یا زیادہ۔ اور نزدیک ترین گاؤں کتنے فاصلے پر ہیں؟ سب سے پاس والا گاؤں وانیک ہے اور وہ دوسری طرف 12 میل دور ہے۔ میں اس کے جواب پر حیرت زدہ تھا، پھر پوچھا، بابا ادھر 20 میل پر آبادی ہے، ادھر 12 میل سے پہلے کہیں آبادی کا نام و نشان تک نہیں، پھر تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ اس نے لالٹین والے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر پیچھے۔ میں بوڑھے کی سر ہو گیا کہ تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ میرے اصرار پر برہم ہو کر ساتھ چلنے سے منع کرا اور بڑبڑاتا رہا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ بوڑھا سخت آدمی معلوم ہو رہا تھا، بہت بے مروت اور دل جلا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا، بالشتیے کی طرح پھدکتا ہوا سائے کی طرح ساتھ لگا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ بوڑھے نے تالے میں چابی گھمائی اور میں نے لالٹین کی دھندلی سی روشنی میں دیکھا کہ وہ دروازہ کسی قلعے کے دروازے کی مانند مضبوط تھا۔ چوبی دروازے پر آہنی میخیں ترتیب سے جڑی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، میں بوڑھے کو دھکیل کر اس سے پہلے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے خود کو ایک وسیع ہال میں پایا جس کی چھت شکستہ ہو کر جھک گئی تھی۔ وہ بڑا کمرہ حیرت انگیز حد تک خستہ اور گندا تھا اور رہائشی استعمال سے زیادہ گودام دکھائی دیتا تھا۔ ایک کونے میں چھت تک اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا، دوسری طرف اوپر تلے آٹے کی بوریاں تھیں، ادھر ادھر زراعتی آلات، لکڑی کے ڈول، ٹوٹے پھوٹے اوزار اور دیگر کاٹھ کباڑ پڑا تھا۔
کڑیوں سے سوکھے گوشت کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے قطار در قطار ٹنگے تھے۔ عین وسط میں کوئی عجیب سی چیز 1 میل خوردہ پھٹی پرانی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں حیرت اور تجسس سے قابو نہ پا سکا اور چادر کا کونا اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑی دوربین تھی جس کے شیشے کا قطر بلا مبالغہ 5 انچ تھا۔ میں ایک چیز پر حیرت زدہ تھا کہ اچانک بہت زور سے گھنٹی بجی۔ بوڑھا گھنٹی کی آواز سن کر عجیب انداز میں مسکرایا اور طنزیہ لہجے میں کہا، یہ آپ کی طلبی ہو رہی ہے جناب، ادھر ان کا کمرہ ہے۔ اس نے ہال کے سامنے والی دیوار میں ایک سیاہ دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جان بوجھ کر زور زور سے قدم اٹھاتا ہوا ادھر بڑھا اور اجازت کے لیے بغیر اندر پہنچا۔ نیم تاریک کمرے میں ایک بوڑھا جس کی سر غیر معمولی طور پر بڑا اور سفید بالوں سے بھرا ہوا تھا، میز کے قریب بیٹھا تھا۔ میز پر کتابوں اور کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی غیر مصالحانہ انداز میں کرسی سے اٹھا اور کرخت لہجے میں جھڑک کر پوچھا، کون ہیں آپ؟ یہاں کیسے آئے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے بھی تیزی سے ترکی بترکی ہر سوال کا مختصر جواب دیا۔ جیمز مرے، بیر اسٹرائٹ لا بنجر علاقے میں پیدل چلتے چلتے کھانا شراب اور آرام۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں، برہمی اور غصے کے اظہار کرتے ہوئے بولا، مگر میرا گھر کوئی سرائے نہیں۔ پھر بڑے غضبناک انداز میں گرج کر بوڑھے کو ڈانٹا، جیک، تم نے انہیں اندر کیسے آنے دیا؟ وہ بوڑھا لجاہٹ سے بولا، نہیں جناب، میں نے تو بہت منع کیا، مگر یہ مجھے دھکا دے کر زبردستی مجھ سے پہلے ہی گھر میں گھس آئے۔ میں اتنے لمبے چوڑے 6.25 فٹ کے آدمی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا سرکار۔ وہ غصے سے پھنکارا، آپ فرمائیے جناب، میرے گھر میں زبردستی گھسنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ وہی جس کے تحت ڈوبنے کی حالت میں آپ کی کشتی میں سوار ہو سکتا تھا۔ حفاظت خود اختیاری کا حق؟ کیا معنی حفاظت خود اختیاری کا کیسا حق؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، زمین پر 1 انچ برف جم چکی ہے، صبح تک اتنی گہری ہو جائے گی جس میں میرا وجود چھپ جائے گا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف گیا، پردہ ہٹا کر دیکھا اور بدلے ہوئے لہجے میں بولا، سچ کہتے ہو، اگر پسند کرو تو رات بسر کر سکتے ہو۔ جیک، کھانا لاؤ۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شانوں سے پکڑ کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ خود اپنی کرسی سنبھال کر پہلے کی طرح مطالعے میں انہماک سے مصروف ہو گیا۔ میں نے بندوق کونے میں رکھ کر کرسی آتش دان کے قریب کھینچ لی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کمرہ بھی اشیاء سے بھرا ہوا تھا جو میرے لیے عجیب اور باعث حیرت تھی۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، بدنما نقشے سے بنے گئے تھے۔ الماریوں میں موٹی موٹی پرانی کتابیں بھری ہوئی تھی۔ انگیٹھی پر نظام شمسی کا ایک نمونہ رکھا ہوا تھا۔ ارضیاتی نمونے، عملے جراحی کا پورا سامان، کٹھالیاں، قدنبیق، بلوریں، پیمانے اور ایک خوردبین بھی رکھی تھی۔ ہر طرف کتابوں کا ایک ڈھیر سا لگا تھا۔ کرسیوں پر بھی کتابیں رکھی تھیں۔ فرش پر نقشے، زائچے، کاغذات، چربے اور لکھنے پڑھنے کی ہر وہ چیز تھی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، بکھری پڑی تھی۔ ہر چیز حیرت انگیز اور انوکھی تھی۔ بار بار میری نظر میزبان سے کمرے کے آخری سرے تک اور پھر لوٹتی ہوئی میزبان پر آ کر ٹھہر جاتی۔ میں ماحول سے متاثر ہو کر اس الجھن میں مبتلا تھا کہ اس اجاڑ اور سنسان میلوں تک پھیلے ہوئے بنجر علاقے میں رہنے والا یہ شخص کون ہے؟ اس کا سفید الجھے بالوں والا بڑا سا سر جو کن پٹیوں کے رخ زیادہ چوڑا تھا، بڑا پرکشش تھا اور لوشیں دان ہیتمن سے مشابہ تھیں۔ اس کی انہماک اور محویت بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ ابھی میں مشاہدے میں گم تھا کہ جیک کھانا لے کر آ گیا۔ اس کے آقا نے زیر مطالعہ کتاب بند کی، اٹھا اور خندہ پیشانی سے مجھے دسترخوان پر آنے کی دعوت دی۔ دسترخوان پر گوشت، انڈے، خستہ روٹی اور سرور بخش شراب کی بوتل تھی۔ اس نے خوشی سے کہا، جناب، ہر شے گھر کی ہے۔ اس محضر اشتہا تو کیا بجھے گی، البتہ امید ہے کہ نقاہت اور کمزوری کسی حد تک دور ہو جائے گی۔ اس نے صرف ایک پیالہ دلیا گلاس دودھ لیا جو خاص طور پر اس کے لیے تھا۔ میں نے کھانے کی بہت تعریف کی جس کا اس نے شکریہ ادا کیا اور کھانے سے فارغ ہو کر میرے ساتھ ہی آتش دان کے پاس آ بیٹھا۔ پھر اچانک بولا، جناب، میں گزشتہ 23 سال سے اسی جگہ مکمل گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ 4 سال پہلے ایک آدمی یہاں پہنچ گیا تھا، یا آج آپ نے اس دہلیز کے اندر قدم رکھا ہے۔ آپ کی دنیا سے قطعی لا تعلق ہو چکا ہوں، لہٰذا اگر آپ مجھے کچھ معلومات بہم پہنچائیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ میں اس غیر متوقع سوال پر قدرے بوکھلا سا گیا، پھر سنبھل کر بولا، میں اپنی بساط بھر جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس نے بڑی عجیب سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔
جن کا تعلق سائنسی ایجادات اور ان کے انسانی زندگی پر اثرات سے تھا۔ میں سائنس کا طالب علم نہیں تھا اور ان سب باتوں سے تقریباً نابلد تھا، اسی لیے تسلی بخش جوابات نہ دے سکا۔ جب اس نے یہ سلسلہ بند کیا تو میں نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا، لیکن اب اس نے میری فراہم کردہ معلومات پر بحث کے انداز میں اپنے اس نباتی خیالات کا اظہار شروع کر دیا۔ اس کی کوہنیاں گھٹنوں پر رکھی تھیں، ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکا ہوا تھا اور نگاہیں آنکھ پر گڑی تھیں۔ بولتا رہا وہ، اور میں سحر زدہ معمول کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ تقریباً تقریر میں اتنا ڈوب گیا کہ میری موجودگی کا بھی احساس نہ رہا، اور جیسے ہی تصور میں کسی عظیم مجمع کے ساتھ تقریر کر رہا ہو۔ ایسی فصیح و بلیغ، شستہ وردوا اور مدلل عالمانہ تقریر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور نہ ہی اس کے بعد آج تک کہیں ایسی تقریر سنی۔ عملی سائنس سے لے کر ذہنی نظریات تک، خارجی کائنات سے لے کر حیت اراضی تک، مادہ سے روح اور حیات انسانی سے ما بعد الموت تک، ہر موضوع پر وہ ایسی فلسفیانہ گفتگو، دقیق اور مفصل گفتگو کر رہا تھا جیسے خواب کی حالت میں بول رہا ہو اور خیالات سے اسے چلایا جا رہا ہو۔ برقی قوت سے اعصابی قوت، وائٹس میں میسمر، ریشن ہاک سے سویڈنبرگ، سپینواز اور کونڈیلاک، ڈیسکارٹس، برکلے، ارسطو، افلاطون اور مانی اور دیگر مشرقی صوفیہ تک، ہر ایک کی ذات اور ان کی تعلیمات پر اس نے علمی محققانہ انداز میں روشنی ڈالی۔ رفتہ رفتہ اس کے لہجے میں تلخی پیدا ہوتی گئی، اور آخر میں اس نے کہا، دنیا کی نظر میں ہر وہ بات غیر یقینی اور وہم ہے جو عام انسانوں کی محدود عقل پر پوری نہ اترتی ہو، دائرہ علم سے ماورا ہو، ہر وہ شے جو ان کے چیر پھاڑ کے کمرے میں زیر تجربہ نہ لائی جا سکے، محض فریب اور ناقابل قبول ہے۔ سائنسدان جن بھوت بدروحوں کے وجود اور محفوق الفطرت سے مظاہر کے منکر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود علم طبیعت، علم تاریخ اور علم آثار قدیمہ کسی سلسلے میں بھی اتنی متنوع اور بے شمار شہادتیں نہیں ملتی جتنی اس موضوع کے بارے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آخر یہ کیسی توہم پرستی ہے جس کا دنیا بھر کے سائنسدان آج تک کبھی تدارک نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی ہمگیر، وسیع اور قربان حاقرن سے جاری تحریک تو ہم پرستی کا قلع قمع نہیں کر سکی؟ آج بھی عہد پارینہ کی طرح دانائے حکمت و دانش اور متعین و ثقہ بزرگ، خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے، کسی نسل اور کسی زبان سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ان محفوق الفطرت مظاہر کی تصدیق کرتے ہیں۔ چونکہ میں بھی پہلے آنکھوں دیکھی پر یقین لانے کا قائل تھا، اسی لیے محض سچائی معلوم کرنے کی خاطر میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تحقیق کی، یقین دلایا اور پوری جرات اور دیانت کے ساتھ اپنی اٹل معلومات جو زندگی کا بہترین زمانہ تحقیق کو تدقیق صرف کر کے حاصل کی تھی، اور جن کے حصول میں بے حد دکھ، تکلیف اور مصائب جھیلے تھے، دنیا کے سامنے پیش کی تو مجھے جھوٹا اور احمق قرار دیا گیا۔ سائنسدانوں نے میرا مذاق اڑایا، حق پرستی کی مجھے سزا ملی جو مجھ سے پہلے ہوش مندوں کو ملتی رہی ہے۔ میں بدظن، بد دل ہو گیا اور دل برداشتہ ہو کر سب سے کنارہ کش ہو کر یہاں آ پڑا جہاں اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دنیا والوں کو بھلا دیا اور انہوں نے مجھے فراموش کر دیا۔ یہ 23 برس پہلے کی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس طرح اٹھا جیسے گفتگو ختم کر چکا ہو، اور گھومتا ہوا کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا، پردہ ہٹا کر باہر دیکھا اور کہا، برف باری تھم چکی ہے، اور لوٹ کر آتش دان کے قریب آ گیا۔ میں نے زندگی میں اتنا حیرت زدہ کبھی خود کو نہیں دیکھا جتنا اس کی گفتگو سن کر ہوا۔ میں جیسے ہی خواب سے چونک پڑا اور میرے منہ سے نکلا، رک گئی اور اپنے پاؤں پر نگاہیں جمائے سوچنے لگا کہ کیا کوئی تدبیر ایسی ہو سکتی ہے کہ میں یہ 20 میل کا سفر طے کر کے صبح ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ بے اختیار ایک آہ کے ساتھ یہ الفاظ میری زبان پر آ گئے، کاش میں 20 میل پیدل چل سکتا۔ میرے میزبان نے میرے الفاظ دہرائے، 20 میل پیدل چل سکتا؟ آخر اتنی فکر کس بات کی ہے؟ اپنی بیوی کی، میں نے بےتابی کے ساتھ کہا، جو ڈالڈنگ کے ایک سرائے میں تنہا میرے لیے بے قرار اور مضطرب ہو رہی ہوگی۔ میں اس قدر پریشان اور بے چین ہوں کہ اگر گھوڑا اور رہبر مل سکے تو اسے 10 گنی اجرت دے کر تیار ہو جاؤں۔ وہ مسکرایا، اگر آپ 8 دن گھنٹے صبر اور آرام سے نہیں گزار سکتے تو آپ کی خواہش اس سے کم اجرت پر بھی پوری ہو سکتی ہے۔ شمال سے رات کی ڈاک آتی ہے جو ڈالڈنگ میں گھوڑے تبدیل کرتی ہے۔ یہ وکٹوریا ڈاک یہاں سے صرف 5 میل کے فاصلے پر ایک جگہ سے گزرتی ہے۔
اب سے 1.25 گھنٹے بعد وہ اس چوراہے پر پہنچے گی۔ اگر جیک اس اجاڑ بنجر علاقے میں آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو پرانی وکٹوریا روڈ تک پہنچا دے اور اس راستے پر ڈال دے جو آگے جا کر نئی سڑک سے ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ بآسانی گھر پہنچ سکتے ہیں۔ یقیناً بڑی خوشی سے وہ میری بیتابی دیکھ کر مسکرایا، گھنٹی بجائی اور بوڑھے نوکر کو تمام ہدایات دے کر سمجھایا۔ پھر دواؤں کی الماری میں سے وسکی کی بوتل اور ایک پیمانہ نکال کر کہا، برف بہت پڑ چکی ہے، اجاڑ اور برفیلے راستے میں رات کے وقت سفر کرنا بے حد دشوار اور تکلیف دہ ہوگا، لہٰذا روانہ ہونے سے پہلے ایک گلاس آتش سیال کا اندر چلا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ میں نے اس عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت چاہی، مگر اس کے اصرار پر مجبور ہونا پڑا۔ مگر جیسے ہی شراب حلق سے نیچے اتری، ایسا محسوس ہوا جیسے اندر آگ لگ گئی ہے۔ میرا سانس تقریباً گھٹ گیا۔ وہ بولا، بہت تیز ہے مگر اب سردی پاس نہیں پھٹکے گی، دیر بالکل نہ کریں، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اچھا، شب بخیر۔ میں اسے مصافحہ کر کے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پلک جھپکتے میں ہال بھی عبور کر چکا تھا۔ ہم باہر نکلے، جیک نے باہر سے دروازہ مقفل کیا اور ہم دونوں برف کی دبی تہ جمی اجاڑ زمین پر چل دیے۔ کڑاکے کی سردی ہو رہی تھی، آسمان سیاہ شامیانی کی طرح دکھائی دے رہا تھا، کہیں کہیں مدھم سا ستارہ تھا۔ ہمارے قدموں کی چاپ کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ گہرا سناٹا بہت ڈراؤنا اور بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ میرا باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر جیک بیزاری کے انداز میں گھسٹتا چپ چاپ چل رہا تھا۔ دراصل وہ میرے ساتھ آنے پر خوشی سے رضامند نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے بڑی بڑی رقموں پر سود در سود کے سوال حل کرنا شروع کر دیے۔ کبھی اس بوڑھے کی تقریر کے فقرے یاد کر کے حیران ہوتا، کبھی کوئی گیت گنگنانے لگتا۔ ایک جگہ پہنچ کر جیک اچانک رک گیا اور بولا، وہ ادھر آپ کی سڑک ہے، پتھر کی دیوار دائیں ہاتھ رک کر چلتے چلتے جانا، سیدھے۔ اس چوراہے کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہی کوئی 3 میل کے لگ بھگ۔ میں نے بٹوا نکالا تو وہ کھل کر بولنے لگا، پیدل چلنے میں کوئی وقت نہیں ہوگی، کافی اچھی سڑک ہے، البتہ ڈھلوان بہت زیادہ ہے اور شمال کی طرف اتنی ہے کہ موٹر سائیکل وغیرہ نہیں گزر سکتی۔ چوک میں کھمبے پر سمتوں کے اشارے ہیں، جہاں یہ کھمبا ہے وہاں دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا دھیان رکھنا۔ یہ جگہ خطرناک ہے، جب سے وہ حادثہ ہوا تھا اس کی آج تک مرمت نہیں ہوئی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون سا حادثہ؟ رات کی ڈاک لے جانے والی وکٹوریا اس جگہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے کھڈے میں جا گری تھی۔ 500 فٹ سے زیادہ گہرائی ہے۔ سارے ملک میں اتنی خراب کوئی سڑک نہیں ہے جتنی یہ ہے۔ یہ دیوار کھمبے کے پاس سے ٹوٹی ہوئی ہے نا؟ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ شب بخیر جناب، اور شکریہ بھی۔ جیک نے نصف کراؤن جیب میں ڈالا، سلام کا خفیف سا اشارہ کیا اور الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ جب تک لالٹین کی مدھم سی روشنی دھندلی ہوتے ہوتے نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اکیلا پرانی وکٹوریا روڈ پر جلدی چل دیا، مگر جلد ہی تنہائی کا خیال شدت سے ابھرنے لگا، مجھے ڈرانے لگا۔ میں اس ڈر پر قابو پانے کی انتہائی کوشش کرتے ہوئے تیز چلنے لگا۔ اب رات کافی بھیگ چکی تھی اور سردی اتنی بڑھ گئی تھی کہ تیز چلنے کے باوجود میرا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا۔ پاؤں بالکل شل تھے، سانس اندرونی خوف کے باعث ایسے پھول رہا تھا جیسے میں سڑک کے بجائے کسی بلند پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کی طرف قدم بقدم چڑھتا جا رہا ہوں۔ جلدی میں ہانپنے لگا اور ایک جگہ رک کر پتھر کی دیوار کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا۔ دیوار سے ٹیک لگاتے اتفاقاً میری نگاہ پیچھے کی طرف اٹھی اور بہت دور روشنی کی ایک کرن جگنو کی مانند چمکتی دیکھ کر سارے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلا خیال آیا وہ یہ کہ شاید جیک نئی سڑک تک میرا ساتھ دینے کے لیے لوٹ آیا ہے۔ میں ٹکٹکی باندھے اس روشن نقطے کو دیکھ رہا تھا جو گہری تاریکی میں تیزی سے قریب اور روشن تر ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس روشنی کی بالکل متوازی ایک اور روشنی نمودار ہوئی اور یہ دونوں زرد ستارے یکساں رفتار میں میری طرف آنے لگے۔ اب میں بآسانی اندازہ لگا دیا کہ یہ وکٹوریا آ رہی ہے اور یہ دونوں اس کی بتیاں ہیں، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایسی خطرناک سڑک پر جس کے متعلق ہر ایک کو علم ہے کہ وہ ٹریفک کے لیے ناقابل قبول ہے اور اس زبردست حادثے کو جنم دے سکتی ہے، کون انجان ہے جو اتنی تیزی سے اپنی گاڑی دوڑائے لا رہا ہے؟ میں دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں کی روشنی اتنی قریب آ گئی کہ ان کی دھندلی لائٹ میں گاڑی کا ڈھانچہ واضح ہو کر صاف دکھائی دینے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں
یہ شبہ گزرا کہ میں اندھیرے میں چوراہا کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ آیا۔ کھمبے کا بھی دھیان نہیں رہا اور اب میں اس سڑک پر ہوں جہاں سے رات کی ڈاک لے جانے والی وکٹوریا گزرتی ہیں، اور یہ وہی وکٹوریا آ پہنچی ہے۔ اگر یہ نکل گئی تو گھر پہنچنے کی امید تا قیامت پوری نہیں ہوگی۔ یہ سوچتے ہی میں نے وکٹوریا کو رکوانے کے لیے تیار کیا۔ وکٹوریا سڑک کا موڑ مڑی۔ میں نے دھند اور ہلکی روشنی میں دیکھا کہ وکٹوریا میں 4 گھوڑے جتے تھے جن کے نتنوں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ پاسبانی اور کوچوانی کے فرائض ادا کرنے والے کے ساتھ ایک سواری بیٹھی تھی۔ میں اچھل کر سامنے آ گیا، اپنا ہیٹ ہلایا اور زور سے پکارا۔ وکٹوریا پوری رفتار سے میرے قریب آ کر رکی۔ ان خیال سے میرا دل بیٹھ گیا کہ شاید انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، نہ میری آواز سنی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ کوچوان سے رسیاں کھچوائی گئی۔ وکٹوریا رک گئی۔ میں تیزی سے لپکا۔ کوچوان نے سردی سے بچنے کے لیے فرغل آنکھوں تک کیا ہوا تھا، اور اطمینان سے بیٹھی ہوئی سواریوں میں سے کسی نے بھی، جو وکٹوریا کی کھڑکھڑاہٹ کے باوجود سوئی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، میری طرف متوجہ ہوئی۔ باہر بیٹھی ہوئی سواری تک میری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کر رہی تھی۔ جو جس حالت میں تھا اسی طرح بیٹھا رہا۔ آخر میں نے خود دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ صرف 3 مسافر تھے، چنانچہ میں بھی سوار ہو گیا۔ دروازہ بند کر لیا اور خالی کونے میں سڑک کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اپنی خوش قسمتی پر مجھے بہت ہی فخر ہو رہا تھا۔ میں بہت نازا تھا اپنی خوش قسمتی پر۔ وکٹوریا کے اندرونی فضا کی کیفیت الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ باہر کی بنسبت اندر زیادہ خون کی محسوس ہوئی۔ ایک سیلی سی ناگوار بو پوری طرح رچی بسی ہوئی تھی۔ میں نے یکے بعد دیگرے تینوں مسافروں کی طرف دیکھا۔ وہ مرد تھے اور پیچھے کی طرف قدرے جھکے اپنے اپنے خیالات میں گم ہوئے سوئے ہوئے لگتے تھے۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے اپنے مقابل بیٹھے مسافر کو مخاطب کیا۔ آج رات کس قدر شدید سردی ہے نا؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر کہا، معلوم ہوتا ہے سردی کا موسم اس طرح شدید آئے گا اس دفعہ، جو اپنا جوبن دکھا رہا ہے۔ اگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس مسافر کی صورت صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر اتنا صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ میری طرف کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میری بات سن بھی رہا ہے اور جواب بھی نہیں دے رہا۔ میں جھنجھلا سا گیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اس بے اتنائی پر جھگڑتا، مگر مجھے سفر طے کرنا تھا، اسی لیے غصہ پی گیا۔ سردی سے میری ہڈیوں کا گودا تک متاثر ہو چکا تھا۔ وکٹوریا میں بسی ہوئی عجیب بو ناقابل برداشت تھی۔ دماغ پر پراگندہ ہو کر معاف ہو جا رہا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا اور اپنے بائیں ہاتھ والے مسافر کی طرف مڑ کر اس سے پوچھا کہ اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو کھڑکی کھول لوں۔ وہ بھی نہ ہلا دلانا کوئی جواب دیا۔ میں نے قدرے بلند آواز میں اپنا سوال دہرایا مگر پھر بھی ندارت۔ میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، چنانچہ میں جھنجھلا کر کھڑکی کو کھٹکا دیا اور پیچھے کی طرف کھول دیا، لیکن کھٹکا گرنے کے ساتھ ہی چمڑے کی پیٹی ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ شیشے پر پھپھوندی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ برسوں سے وکٹوریا کی صفائی نہیں ہوئی۔ میرے جسم میں جھرجھری پیدا ہو گئی اور میں چوکنا ہو کر ایک ایک چیز کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ میں نے اندازہ کیا کہ وکٹوریا کی شائستگی اور کنگھی آخری حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کا ہر حصہ نہ صرف ناقابل مرمت بلکہ بھربھرا ہو چکا ہے۔ دریچے کی جھریاں ہاتھ لگتے ہی ایسے بکھر گئیں جیسے ریت کی بنی ہوئی ہوں۔ چمڑے کے بند گل سڑ کر جگہ جگہ سے تڑخ چکے تھے۔ فرش پاؤں کا دباؤ پڑتے ہی اس طرح چرچرا رہا تھا جیسے ٹوٹ رہا ہو۔ الغرض سارا ڈھانچہ حباب کی مانند بودا ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وکٹوریا برسا برس تک کسی گاؤں کے کچے مکان میں بن رہی ہو اور ابھی ابھی نکال کر سڑک پر لائی گئی ہو۔ 1-2 آخری چکر اور لگا لے۔ اب میں تیسرے مسافر کی طرف پلٹا اور ڈرتے ڈرتے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وکٹوریا کی حالت تو قابل رحم ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے ڈاک لے جانے والی اصل وکٹوریا آج کل زیر مرمت ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا مگر چپ رہا۔ میں تا زندگی اس کی وہ نظر نہیں بھول سکوں گا جو اس نے مجھ پر ڈالی تھی۔ اس سے نظریں ملتے ہی میرا خون خشک ہو گیا۔ ایسی سرد کپ کپی مجھ پر طاری ہوئی جیسے دل برف کی ڈلی بن گیا ہو۔
اب اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس تصور کرتے ہوئے میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اف، اس کا چہرہ لاش کی مانند تھا، اس کے ہونٹوں میں خون کی رمق تک نہیں تھی، اور وہ اس طرح کھچے ہوئے تھے جیسے اس پر موت کا کرب طاری ہو، اور چرے ہوئے ہونٹوں میں سے اس کے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ میرے اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا۔ ایک عجیب خوف نے مجھے دبوچ لیا، ایک خوفناک دہشت نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب میری نگاہ وکٹوریہ کی نیم تاریکی میں بسنے کے دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے سامنے والے مسافر کی طرف دیکھا۔ اس کی بھی وہی کیفیت تھی، چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی، اور وہی دل میں اتر جانے والی تیز نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ انتہائی سردی کے باوجود میری پیشانی غرق آلود تھی۔ میں نے پہلو میں بیٹھے ہوئے مسافر پر نظر ڈالی۔ اوف خدایا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا دیکھا۔ وہ مردہ تھا، اس میں کوئی بھی زندہ انسان نہیں تھا، اور میں خود بھی اپنے آپ کو زندہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان کے بھیانک اور افریت چہروں کا اس پر کافور کسی چمک تھی۔ ان کے بالوں میں قبر کے سیلے ہوئے ذرات جمے ہوئے تھے، ان کے کپڑوں پر مٹی لگی تھی، اور وہ کرم خوردہ ہو کر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ان کا ہاتھ ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے لمبے تھے، لگتا تھا انہیں دفن ہوئے مدت گزر چکی ہے، اور وہ ابھی ابھی قبروں سے اٹھ کر آئے ہیں۔ ان کی کوئی چیز اگر زندہ دکھائی دیتی تھی تو وہ صرف ان کی بھیانک اور خوفناک آنکھیں، جو بدستور مجھے ہی گھورے جا رہی تھی۔ ایک دہشت زدہ، ایک دلسوز اور دردناک چیخ بے اختیار میرے منہ سے نکلی، اور میں بوکھلا کر دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے بادلوں کی اوٹ سے پل بھر کے لیے چاند نے اپنا چہرہ نکالا، اور اس کی روشنی میں نے چوراہے پر اس کھمبے کو بھوت کی طرح کھڑا دیکھا جس پر راستوں کے اشارے لگے تھے۔ وہ پلک جھپکنے میں دیوار کا ٹوٹا ہوا حصہ بھی نظروں کے سامنے آ گیا۔ پھر پلک جھپکتے میں وکٹوریہ اور ہنہناتے ہوئے گھوڑے لڑکھڑاتے اور گھومتے ہوئے نیچے تہ گہرائی کھڈے میں جا گرے۔ ایک زبردست کان پھاڑنے والا دھماکہ ہوا، میرے دل کو زبردست دھچکا لگا، اور پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایسا لگا جیسے میں برسوں کی گہری نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ میری بیوی پٹی سے لگی آبدیدہ اور غمگین نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے ہوش میں دیکھ کر اس سے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے جو کچھ بتایا وہ مختصر یہ تھا کہ میں ایک چٹان پر گرا تھا۔ میری موت یقینی تھی، مگر اس برف کی تہ نے بچا لیا جو چٹان پر تقریباً 1 فٹ تک جمی ہوئی تھی۔ دن چڑھے چند چرواہوں کی نظر مجھ پر پڑی، اور وہ مجھے وہاں سے اٹھا لائے اور ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے ہیضیانی حالت میں پایا۔ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا اور سر میں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ میری جیب میں موجود کاغذات سے میرا پتہ چلا۔ میری بیوی کو بلا لیا گیا، جس کی محبت بھری تیمارداری نے مسیحائی کا کام کیا۔ جہاں میں گرا تھا یہ وہی جگہ تھی جہاں 9 برس پہلے رات کی ڈاک لانے والی وکٹوریہ کو حادثہ پیش آیا تھا۔ ان ڈرانے واقعات کا جن سے میں دوچار ہوا تھا اپنی بیوی سے قطعاً ذکر نہیں کیا تھا، البتہ ڈاکٹر کو بتایا، مگر اس نے دماغ پر بخار چڑھنے کے ڈراونے خواب دکھائی دینا تعبیر کیا۔ ہماری کافی بحث ہوئی۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور منوانا چاہتا تھا، اور ڈاکٹر اسے بخار کی حالت میں دکھائی دینے والا خواب قرار دیتا رہا۔ اب آپ جو چاہیں رائے قائم کر لیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ 20 سال قبل روحوں والی اس خوفناک وکٹوریہ میں ہی چوتھی سواری تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔